एपिसोड 244। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं ख्यालों से बाहर आया। आ जाओ। दरवाज़ा खुला और दिलनवाज खान खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो खाना मेज़ पर सजाने लगा। उसके जाने के बाद मैंने बानो के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला। वो झेपी हुई लग रही थी, शायद उस मंजर की वजह से जो उसने मेरे कमरे में देखा था। खाना लग गया है। वो खामोशी से बाहर आ गई और हमने खामोशी से ही खाना खाया। जब दिलनवाज खान बर्तन समेट कर ले गया तो बानो जाने के लिए खड़ी हुई। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस तरह अचानक बगैर दस्तक दिए आपके कमरे में आ गई थी। कोई बात नहीं, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। फिर वो झिझक कर बोली, मैं इतने अरसे में आपको अच्छी तरह जान गई हूँ, इसलिए कोई भी बात और कोई भी मंजर मेरा आपके किरदार पर एतमाद मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। मैं इस एतमाद के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैंने कहा और फिर होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहा और उसका हाथ थामकर वॉशरूम में ले आया। उसके चेहरे पर किसी कदर फिक्र के तासुरात नजर आए, लेकिन उसने मज़ाहमत नहीं की। मैंने शावर चलाया और सरगोशी में कहा, बानो, हमारे कमरे बग्ड हैं, यहाँ माइक लगे हैं और हमारी आवाज़ें दूसरी जगह सुनी जाती हैं। उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन क्यों? ये इस तरह हम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर हम फरार का या कोई ऐसा ही मंसूबा बनाए जो उनके खिलाफ हो तो ये पेशगी आगाह हो जाए। लेकिन उषा से खतरनाक बात का इल्म हुआ है। राजकुंवर मुझे मुख्तलिफ हीले बहानों से मारने के लिए तुल गया है। राजकुंवर मुझे हीले बहानों से मारने पर तुल गया है, इसलिए उसने आपको ज़बरदस्ती लड़ने पर मजबूर किया था। हाँ, उषा को भी इसी मकसद के तहत मेरे कमरे में भेजा गया है। वो उषा से आपको कत्ल कराना चाहता है, लेकिन कैसे? वो तो कमज़ोर लड़की है। वो कमज़ोर लड़की बजाय खुद एक खतरनाक तरीन हथियार है। फिर मैंने उसे उषा के जहरीलेपन का इंकशाफ करते हुए ढके छुपे अंदाज में बताया कि वो किस तरह आदमी को मौत के घाट उतार सकती है। बानो झेप गई थी, मगर फौरन तशवीर से बोली, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। फर्ज करें वो आपको काट ले, तब भी उसका जहर असर करेगा। वो मुझसे मुखलिस है, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि आदमी कब क्या कर गुजरे। मेरा ख्याल है कि वो आपको पसंद करती है, लेकिन क्या आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? सच्ची बात है, 100% नहीं कर सकता। वो नफ्स परस्त है, जो अपने नफ्स के पीछे भागता है वो कभी भी 100% एतमाद के काबिल नहीं होता। मैंने बानो को बड़े कुंवर से होने वाली मुलाकात का नहीं बताया, अगरचे हम शावर के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे और आवाज़ भी बस इतनी रखी थी जो दूसरे को सुनाई दे। मगर इम्कान तो था कि शायद माइक इतने ताकतवर हो कि हमारी आवाज़ फिर भी कैच कर ले, इसलिए मैं बड़े कुंवर से होने वाली गुफ्तगू खुद तक महदूद रखना चाहता था। बानो, उषा से बचाने में तुम अहम किरदार अदा कर सकती हो। जब उषा आया करे तो तुम भी आ जाया करो। इससे राजकुंवर की चाल नाकाम होगी और वो उषा को मुर्द इल्जाम भी नहीं ठहरा सकेगा। अगरचे बानो को मेरा उषा का इतना ख्याल रखना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने मुखालफत नहीं की और सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे मालूम हुआ कि वो आई है? उस वक्त भी मैं इत्तेफाक से आ गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ वो आपके साथ है। इसके लिए तुम दरमान का दरवाज़ा खोल कर रखा करो। इस तरह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा और तुम फौरन यहाँ आ जाना। और अगर वो लेट नाइट आई तो तब भी आ जाना, ये सोचे बगैर कि यहाँ तुम्हारी मौजूदगी को क्या मायने पहनाए जा रहे हैं। हम बाहर आए तो वो दरवाज़ा खुला छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैंने वापस आकर कमरे का जायजा लिया। मैं देखना चाहता था कि माइक कहाँ छुपाया गया है। कमरे के वस्त में बड़ा सा फानूस लगा था, जिसमें दर्जन से भी ज्यादा कैंडल बल्ब लगे हुए थे। शीशे की बहुतात थी। यहाँ माइक आसानी से छुपाया जा सकता था। फानूस तक रसाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि उसका निचला हिस्सा जमीन से तकरीबन 12 फुट ऊंचा था। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर चढ़कर मैं इतनी बुलंदी तक पहुंच सकता। मैंने LCD टीवी का मुआयना किया और उसे दीवार में फिक्सिंग से निकाल कर देखा, मगर वहां कुछ ना था। बेड और सोफों के पीछे भी कुछ ना था। दीवारों पर आम रोशनी के पैनल एनर्जी सेवर लगे थे, वो भी मेरी रसाई से बाहर थे। 1 घंटे बाद मैंने थक हार कर कोशिश तर्क कर दी। माइक बहुत महारत से छुपाए गए थे। बिस्तर पर लेटा तो कमर की तकलीफ याद आई, लेकिन ये बहुत कम रह गई थी। मुझे उम्मीद थी कि कल तक इतनी कम रह जाएगी कि मैं मामूल की वर्जिश कर सकूंगा। अगले दिन सचमुच मेरी तकलीफ खासी हद तक कम हो गई। सुबह मैंने हल्की एक्सरसाइज की और शाम को पूरे रिदम से एक्सरसाइज करने लगा। बानो दोनों वक्त आई थी, लेकिन अब हम गुफ्तगू में एहतियात करते थे। शाम को मैंने बानो को हमला करने की असली मशक कराई। वो मुझ पर हमला करती और मैं अपना दिफा करता। चंद दिनों की मशक से उसके हाथ पैरों में सख्ती आ गई थी और वो ठीक से वार करने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि उस पर कोई बुरा वक्त आया तो वह आसानी से हथियार नहीं डालेगी। जिस्म के साथ मैं उसके जहन को भी सख्त बनाने की कोशिश करा था। अगले रोज मैंने भी हमले की मशक की और बानो दिफा करती रही। 2 दिन में उसने मजीद बेहतरी दिखाई। तीसरे हफ्ते के आखिर तक उसका वजन 61 किलोग्राम हो गया था। शानों, बाजुओं और टांगों का वजन बढ़ने से उसके वार की शिद्दत में इजाफा हुआ था। तीसरी बार खून देने के लिए जाने से पहले मैंने उससे आधा घंटा मुकाबला किया। वो बगैर थके लड़ती रही। कोई भी खास गुफ्तगू हम वॉशरूम में जाकर शावर चलाकर किया करते थे। उस वक्त भी हम वॉशरूम में आए। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, तुम बहुत तेजी से सीख रही हो, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बानो, तुम में सीखने की हैरत अंगेज सलाहियत है। सिर्फ 3 हफ्ते में एक नाजुक अंदाम लड़की से दरमियाने दर्जे की माहिर लड़ाका में तब्दील होना हर लड़की के बस की बात नहीं होती। इसका मतलब है तुम जहनी लिहाज से भी मजबूत हो।
اصل تبدیلی ذہن کی ہوتی ہے. تم نے اپنی خوراک اور وزن بڑھایا ہے. سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے اب راج کنور جیسے شخص کو میں آسانی سے شکست دے سکتی ہوں. جسمانی شکست ممکن ہے لیکن تم بھول رہی ہو راج کنور کی اصل طاقت اس کی حیثیت اور اس کے آدمی ہے. اس لیے صرف جسمانی شکست کوئی معنی نہیں رکھتی. جب تک تم اپنا ذہن بھی استعمال نہیں کرو گی اس پر حاوی نہیں آ سکتی. مقررہ وقت پر منشی اور ایک نیا گارڈ مجھے لینے آئے. کمرے کے باہر اب بھی وہی گورکھا ہوتا تھا لیکن آنے جانے کے لیے یہ گارڈ نیا تھا. شاید یہ بڑے کنور کے اعتماد کا آدمی تھا اور وہی کرتا جو بڑا کنور کہتا. حسب معمول میرا خون نکالا گیا اور پھر مجھے واپس کمرے میں چھوڑ دیا گیا. بانو اپنے کمرے میں تھی لیکن دروازہ بند ہوتے ہی وہ آئی. اس کا سرخ چہرہ اور تیز سانس بتا رہی تھی کہ وہ ہیجان میں ہے اور یقیناً کوئی خاص بات ہوئی تھی. اس نے اشارہ کیا. میں اس کے ساتھ واش روم میں چلا آیا. واش روم میں جاتے ہوئے میں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ سکے. شاور چلاتی بانو نے میرے کان میں کہا, آپ کے جانے کے بعد پھر راج کنور آیا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بانو کا چہرہ سرخ ہونے لگا. وہ ذلیل شخص اس لیے آیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. میں اچھی طرح جانتا تھا کہ راج کنور کیا چاہتا تھا لیکن مجھے بانو کا انداز اچھا لگا. اس نے ہنسنے یا روحانسا ہونے کے بجائے تیش اور تندی کے ساتھ مجھے بتایا تھا. وہ غصے میں تھی اور میں یہی چاہتا تھا. میں سمجھ رہا ہوں وہ کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کہہ سکتا ہے. یہ بتاؤ تم نے کیا جواب دیا؟ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے ہاتھوں سے جواب دوں. وہ اکیلا اندر آیا تھا لیکن باہر اس کے چیلے یقیناً موجود تھے. اس لیے میں نے صبر سے کام لیا. میں نے اس سے کہا, میں اس کے قبضے میں ہوں. وہ چاہے تو مجھے زبردستی حاصل کر سکتا ہے لیکن اپنی خوشی سے میں مر کر بھی اس کے پاس نہیں آؤں گی. بالکل ٹھیک جواب دیا تم نے. اس کا کیا رد عمل تھا؟ صورت بگڑ گئی تھی. کہنے لگا کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے اس کی خواہش پوری کرنا ہی پڑے گی. بانو ابھی وہ اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہے. اس وجہ سے باتوں سے کام نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. جب اس پر بھائی کا دباؤ نہیں رہے گا تو وہ طاقت کے استعمال پر اتر آئے گا. میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی پینسل جیسی لمبی اور نوکیلی چیز ہے؟ نہیں ایسی کوئی چیز. وہ کہتے گئے تو رک گئی. ہاں جوڑے والی سلائی ہے. یہ 5 انچ لمبی اور سخت لکڑی کی بنی ہوئی ہے. ایک طرف نوک ہے. اسے لے کر آؤ. بانو اپنے کمرے سے جوڑا سلائی لے آئی. یہ ایک طرف سے خاصی نوکیلی تھی. اگر اسے قوت سے مارا جاتا تو یہ جسم کے نرم حصے میں گھس سکتی تھی جیسے گردن میں. اس کے دوسری طرف والا حصہ کسی قدر گول چھوٹے سائز کے اخروٹ جیسا تھا. میں نے اخروٹ والا حصہ ہتھیلی میں رکھ کر سلاخ درمیانی انگلی سے نکالی. یوں میرے گھونسے پر ایک نوکدار ہتھیار کا اضافہ ہو گیا تھا. میں نے بانو سے پوچھا, یہ کیسا ہے؟ اس نے اشارے سے بتایا کہ بہترین ہے. میں نے وار کر کے بتایا کہ اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے. اسے سمجھایا کہ وہ اسے جوڑے سے اچانک نکال کر کس طرح سامنے والے کے حلق میں اتار سکتی تھی. یہ وار نہ صرف کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا بلکہ اسے مرنے سے پہلے خاموش بھی کرا دیتا. بانو نے اس کی مشقی اور خوش نظر آنے لگی. اس نے مبہم انداز میں کہا, یہ بہت زبردست ہے. بس تو اس کی مشق کرتی رہو. بار بار واش روم میں جانا راج کنور کو مشکوک کر سکتا تھا اس لیے بانو نے متبادل طریقہ نکالا. اس نے اوشا سے رف پیڈ اور پینسل حاصل کر لی تھی. اب ہم اس سے لکھ کر بات کر سکتے تھے. بانو نے مجھے اوشا کے بارے میں پوچھا, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے جواب لکھا, ممکن ہے راج کنور کے خیال میں وہ ناکام رہی ہو اور اس نے اسے دوبارہ نہ بھیجا ہو. مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے. راج کنور کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے. فرض کریں وہ کوئی سازش کر جاتا ہے, مجھے اور آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کا بھائی اسے تو نہیں مارے گا یا اس سے تعلق ختم تو نہیں کر لے گا. میں نے تائید کی, سامنے کی بات ہے. بڑے کنور کے لیے بھائی زیادہ ہے میں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اس سے زیادہ اور ہم کیا ہوشیار ہو سکتے ہیں؟ اس نے تجویز دی, ہمیں اپنے کمروں کے دروازے اندر سے بند رکھنے چاہیے. میں ایسا ہی کرتا ہوں. سچی بات ہے میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ میرے ارد گرد کچھ زیادہ ہی سناٹا طاری تھا. ایسا سناٹا جیسے کہ طوفان آنے سے پہلے ہوتا ہے. راج کنور اور اس کے دونوں دستے ناراض یعنی نائک اور رامن میرے جانی دشمن تھے اور بالکل چپ تھے. اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے تب بھی چھیڑ تو سکتے تھے. راج بانو سے بات کرنے آیا تھا مگر مجھے اس نے نائک سے مقابلے کے بعد بالکل نظر انداز کر رکھا تھا. اس بار بھی آدھا لیٹر خون دینے سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. میں نے ایکسرسائز معمول کے مطابق کی اور مجھے کمزوری محسوس نہیں ہوئی. البتہ بھوک کچھ زیادہ کھل کر لگ رہی تھی. رات کے کھانے کے بعد بانو آئی تو اس نے ریشم جیسے کپڑے کا سوٹ پہن رکھا تھا. رات کے کھانے کے بعد بانو آئی. وہ رف پیڈ اور پین ساتھ لائی تھی. پچھلا لکھا ہوا پھاڑ کر وہ فلش میں بہا دیتی تھی. دل نواز خان کے جانے کے بعد اس نے لکھا, آج آپ کا خون لیا گیا. یہاں کو دھوکہ تو نہیں کرے؟ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں کمزوری محسوس نہیں کرا. جبکہ ممتاز ہاؤس میں جب میرا کئی گنا خون زیادہ لیا جا رہا تھا تب میں شدت سے کمزوری محسوس کرتا تھا. پھر بھی آپ محتاط رہیے گا, اس نے کہا اور منہ سے بولی, آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے. یہ تم پر اچھا بھی لگ رہا ہے بہت. وہ خوش ہو گئی. وہ لیے دیے رہتی تھی لیکن تعریف تو ہر لڑکی اور عورت کو اچھی لگتی ہے. اوشا نہیں آئی کئی دن سے, اس سے کچھ کام بھی تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے. اگر تمہیں کام ہو تو گارڈ سے کہہ کر اسے بلا لیا کرو. کل بلا لوں گی.
اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، میں اس کو بول دوں گی۔ اس سے کہنا کچھ صاف تولیے لا دے اور ایک نائٹ سوٹ مزید منگوا لینا، اسی ناپ کا ہو، یہ میلا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نائٹ سوٹ نہیں ہے۔ اوکے، میں کہہ دوں گی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دل نواز خان برتن لینے آیا تو مجھے نیند آ رہی تھی، سستی اور ہلکی سی تھکن کا احساس تھا، شاید یہ خون دینے کا نتیجہ تھا۔ میں اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹا اور چند لمحے بعد ہی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مجھے ہلکا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ کھانے میں کوئی چیز شامل تھی جس نے غیر محسوس انداز میں مجھے سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو ناک میں کوئی تیز چبھنے والی بو موجود تھی۔ مجھے چھینک آئی، میں فوراً اٹھ بیٹھا، فوراً ہی چکر آ گیا۔ مجھے چھینک آئی اور میں اٹھ بیٹھا، فوراً ہی چکر آیا اور کھلی آنکھوں کے سامنے کمرہ ڈولتا ہوا لگا، مگر زور سے سانس لینے پر وہی تیز چبھتی بو آئی اور اس نے ایک دم ذہن کو صاف کر دیا۔ اس بار میں نے واضح انداز میں دیکھا، میرے پاس وہی گورکھا گارڈ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی اور اسی سے وہ چبھنے والی تیز بو اٹھ رہی تھی۔ بو امونیا کی تھی۔ گارڈ میرے ہوش میں آتے پیچھے ہٹ گیا، اس کے پیچھے اوشا کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم اندر کیسے آئے؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، مگر گورکھا گارڈ میرے سوال کا جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ پھر رامن اندر آیا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اب مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی رات گئے گورکھا گارڈ، اوشا اور پھر رامن کا کمرے میں آنا اور مجھے ہوش میں آنے سے پہلے کانوں کان خبر نہ ہونا کسی بڑی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ یقیناً اس سے پہلے میں بے ہوش تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو رامن نے پستول نکال لیا اور سخت لہجے میں بولا، اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ میں واپس بیٹھ کر اوشا کی طرف دیکھا۔ اوشا، یہ سب کیا ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مخصوص انداز کی ساڑی میں تھی اور اس کی آنکھیں کسی ناگن کی طرح چمک رہی تھیں۔ اچانک مجھے بانو کا خیال آیا۔ بانو کا ہے رامن؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ اس بار میں اس کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور بانو کے دروازے تک آیا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے واش روم بھی چیک کر لیا۔ میں واپس کمرے میں آیا تو میری رگوں میں خون کی جگہ کوئی گرم چیز دوڑ رہی تھی۔ بانو کا ہے رامن؟ جواب میں اس نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر اسے آن کیا اور پھر ایک چینل لگایا۔ میں اچھل پڑا کیونکہ ایک شاہانہ قسم کے بیڈ روم میں گول جہازی سائز بیڈ پر بانو بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے وہی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جو بغیر دوپٹے کے اس کے جسم کے ساتھ لگ کر اسے نمایاں کر رہا تھا۔ سانسوں کی آمد و رفت کے ساتھ ڈوبتا ابھرتا جسم بتا رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہے۔ میری رگوں میں آگ بڑھ گئی۔ میں نے دانت پر دانت جماتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے یہ؟ راج جی کے بیڈ روم میں، پر یہ محفوظ ہے اور صبح تک محفوظ رہے گی۔ اگر تم نے اگر تم نے اوشا کے ساتھ رات گزار لی تو؟ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ امونیا سونے کے باوجود میرے ذہن پر ہلکی سی بحثی تاری تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے رامن کی بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اوشا کے ساتھ شباشی کروں۔ میں نے اوشا کی طرف دیکھا، وہ بدستور ساکت انداز میں کھڑی تھی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی، اوشا، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ میرا لہجہ جذباتی تھا، مگر اندر سے میں جذباتی نہیں تھا۔ میں صرف اوشا کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح کھڑی رہی۔ اسے کوئی ایسی دوا دی گئی تھی کہ بظاہر جاگ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن سو رہا تھا۔ رامن نے استہزائیہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ ہاں، جو تم کہو گے وہ کرے گی۔ میں نے نظریں رامن کی طرف جما کر دیکھا۔ تم اور تمہارا آقا جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہاں، جانتے ہیں، تبھی تو کر رہے ہیں۔ راج جی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں زہر برداشت کرنے کی کتنی شکتی ہے۔ راج کنور کو اپنے بھائی کا خیال نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے علاج کا کیا ہوگا؟ تم اس کی چنتا مت کرو، اپنی اور بانو کی چنتا کرو۔ اگر تم نے انکار کیا تو لائیو شو دیکھو گے۔ اس نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں راج کنور کی بات مان لوں تو بانو بالکل محفوظ رہے گی؟ کوئی ضمانت نہیں ہے، تمہیں راج جی پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں کشمکش میں پڑ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق راج کنور کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ شہباز، تمہارے پاس زیادہ سمے نہیں ہے، بس 10 منٹ کی مہلت ہے، اس کے بعد بانو کی عزت نہیں بچے گی۔ تم بے غیرت آدمی ہو، جس لڑکی پر نظر رکھتے ہو اسے کسی اور کے بستر پر دیکھ سکتے ہو کیا؟ میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، بلکہ نفرت کرتا ہوں۔ ممتاز ہاؤس میں کئی بار میری توہین کر چکی تھی، وہاں یہ خود کو کچھ سمجھتی تھی، لیکن یہاں اسے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے۔ ویسے بھی ہم راج جی کے نوکر ہیں، ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں، یہ جھوٹا بھی کھا لیں گے۔ فرض کرو میں تمہاری بات ماننے سے انکار کرتا ہوں اور بانو کی بے عزتی بھی برداشت کر لیتا ہوں تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس کے بعد میں بڑے کنور سے تعاون سے بھی انکار کر دوں گا۔ میں بھوک ہڑتال کر دوں گا تو وہ میرا کیا کر لے گا؟ اسے میرا خون چاہیے، لیکن اس صورت میں اسے میرا چند ہی لیٹرز خون مل سکے گا، اور وہ بھی اگر وہ ایک ساتھ نکلوا لے۔ اس کے علاج کے لیے 1 من خون درکار ہے، اور ابھی اس کے پاس مشکل سے اس کا 1/3 جمع ہوا ہے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، ابھی تم وہ کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔
میرا خیال ہے کہ راج اسٹیٹ اس پیلس اور تمام کاروبار کا اصل مالک بڑا کنور ہے. راج کنور اس کا بھائی صرف ایک بچہ ہے. اگر بڑا کنور غصے میں آ گیا تو کیا راج کنور اس کا عتاب برداشت کر سکے گا؟ جبکہ میں اسے بتاؤں گا کہ راج کنور اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ سب میں نہیں جانتا. مجھے راج کنور نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا. ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. میں نے اوشا کی طرف قدم بڑھایا اور اس سے کہا، اوشا ساڑی اتار دو. یہ کہتے ہوئے مشینی انداز میں حرکت میں آئی اور اس نے ساڑی کا پلو ہٹا دیا. رامن کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئیں. میں اسی موقع کا منتظر تھا. میں نے قالین پر گرتے ہوئے رول کیا اور رامن کے نزدیک آتے ہی دایاں پاؤں گھمایا. اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن میری ٹھوکر اس کی کوہنی پر لگ گئی. وار زوردار تھا. اس کے منہ سے چیخ کے ساتھ گالی نکلی مگر پستول نہیں نکلا. البتہ تکلیف نے اس کا بازو بیکار کر دیا. میں نے قالین پر سیدھا ہوتے ہوئے اس کے گھٹنے پر وار کیا. اگر یہ ٹھیک طرح سے لگتا تو اس کا گھٹنا ٹوٹ جاتا، مگر اس بار بھی وہ وار بچا گیا. میری ایڑی اس کے گھومتے گھٹنے کے پہلو میں لگی اور پاؤں میں سے وہ دھڑام سے نیچے گرا. اس بار بھی اسے چوٹ آئی تھی. پستول والا ہاتھ میری طرف تھا. وہ اپنی تکلیف پر اب قابو پا چکا تھا. اس نے بلا تکلف گولی چلا دی، مگر میں اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی اٹھ گیا تھا. گولی میرے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بننے والے خلا سے گزری. کمرے کی محدود فضا دھماکے سے گونج اٹھی. میں اچھلا اور پشت کے بل اس پر گرا. وہ اٹھ رہا تھا. میرے وزن نے اسے دوبارہ لٹا دیا. اس کا منہ قالین پر لگا. اسی وجہ سے اس کا منہ ناک ایک ہوتے ہوتے رہ گیا. لیکن اسے دن میں یقیناً تارے نظر آ گئے ہوں گے. مگر میرا یہ خیال غلط فہمی تھی. اسے معمولی چوٹ آئی. اس نے جھٹکا دے کر مجھے اچھالنا چاہا. میں اچھلا اور دوبارہ اس پر گرا. میری کوشش تھی کہ کسی طرح اس سے پستول حاصل کر لوں. دوسری جانب وہ مجھے نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. اس نے جس طرح گولی چلائی تھی صاف لگ رہا تھا وہ ذہنی طور پر مجھے شوٹ کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ راج کنور اس کمرے میں ہونے والی کشمکش اور ہنگامے سے واقف تھا. فائر کی آواز کہاں تک گئی تھی اور جلد کون سی بلا مزید نازل ہونے والی تھی. ان سب باتوں کو ذہن سے جھٹک کر میں رامن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ آسان آدمی نہیں تھا. تربیت یافتہ لڑاکا تھا. اوندھے منہ پڑے ہونے کی وجہ سے وہ پستول کو اوپر کر کے میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تھا. اس لیے وہ مجھے اوپر سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا. میں کوہنی سے اس کے پستول والے بازو پر وار کر رہا تھا. اس کی کرہ نکل رہی تھی لیکن وہ پستول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر میں نے اس کے سر پہ سر دے مارا. اس کا سر قالین سے لگا. اس بار اس کا جسم ڈھیلا ہوا تھا. میں نے دوسری بار وار کرنے کے لیے سر اوپر کیا. میری توجہ اسے دبائے رکھنے سے ذرا سی چوکی اور اس نے خود کو اچانک پوری قوت سے جھٹکا دیا. وہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب رہا تھا. میں بے ساختہ اچھلتا ہوا قالین پر گرا اور تڑپ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا. اس نے اٹھتے ہوئے پستول میری طرف کیا. میں قالین سے اٹھتے اٹھتے رک گیا. میں نے ایک جوا کھیلا تھا. اوشا کی مدد سے رامن کی توجہ بھٹکا کر اس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا. یہ مختصر بازی جیت لینے پر رامن بھیانک انداز میں مسکرا دیا. اس کی باچھوں سے خون رس رہا تھا. ماتھے پر بھی نیل کا نشان آ گیا تھا. اس کے ہونٹ ذرا سے ہلے اور سرگوشی نما آواز آئی، گڈ بائے مسٹر شہباز. میرا جسم اکڑ گیا. چند فٹ کے فاصلے سے نشانہ خطا ہونے کا امکان کم تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور منشی نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن مہلک پستول تھا. اس نے آتی کڑک کر کہا، خبردار رامن. رامن رک گیا. اس کے پستول کا رخ میری ہی طرف تھا اور اسے گولی چلانے میں سیکنڈ کا 10واں حصہ لگتا. منشی نے پستول کی نال اس کے سر سے لگا دی اور سرد لہجے میں بولا، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا. فوراً ہی منشی نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور غرا کر بولا، کیا ہو رہا یہاں؟ کچھ نہیں. اس نے مجھے غصہ دلایا، مجھ پر حملہ کیا. میں اپنا بچاؤ کر رہا تھا. بکواس کرتا ہے یہ شخص. میں نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا. میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا لیکن آپ پہلے بانو کو بچائیں. وہ اس وقت راج کنور کے بیڈ روم میں ہے اور اس کی عزت اور جان کو خطرہ ہے. منشی نے ایک نظر اسکرین کی طرف دیکھا اور لباس سے ایک واکی ٹاکی نکال کر کسی سے دھیمی آواز میں بات کرنے لگا. رامن مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا. اوشا ویسے ہی کسی حسین مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی. اس کی ساڑی کا پلو بدستور ڈھلکا ہوا تھا. میں نے اس کا لباس ٹھیک کیا، تب بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن وہ کسی قدر ہوش میں تھی. تبھی اس نے میرے حکم پر فوری عمل بھی کیا تھا. واکی ٹاکی پر بات کر کے منشی نے رامن سے کہا، چلو یہاں سے. منشی جی. میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹی. شہباز جی، آپ ذرا صبر سے کام لیں. بانو کچھ دیر میں واپس آ جائے گی. اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے دیوار میں لگنے والی گولی کی طرف اشارہ کیا. گولی کا نشان یہ ثبوت ہے اور یہ سازش اصل میں بڑے کنور کے خلاف ہو رہی ہے. ہم سب دیکھ لیں گے، آپ یہیں رہیں. اسے بھی یہیں روک کر رکھیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیں. جب تک میری آواز نہ سنیں دروازہ مت کھولیے گا. مجھے ہدایت دے کر منشی رامن کو لے کر چلا گیا. میں نے دروازے اندر سے بند کیے. اوشا ابھی تک خاموش کھڑی تھی. وہ زہریلی لڑکی تھی اور نہ جانے اسے کون سی دوا استعمال کرائی گئی تھی جس کے زیر اثر وہ دوسروں کی ہر بات پر عمل کر رہی تھی. میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا. ابھی تک اس میں بانو کے علاوہ کوئی اور فرد دکھائی نہیں دیا تھا. ویسے رامن کی دی ہوئی 10 منٹ کی مہلت پوری نہیں ہوئی تھی. 1 منٹ بعد اچانک اسکرین تاریک ہو گئی.
میں نے جلدی سے ریموٹ اٹھا کر چینل چیک کیے. دوسرے چینل آ رہے تھے. صرف اسی چینل پر اسکرین تاریک ہوئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف سے کوئی کارروائی ہوئی تھی اور جو کیمرہ ویڈیو نشر کر رہا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا. میں مضطرب ہو گیا. پھر میں اوشا کے پاس آیا. اوشا, میری بات سن رہی ہو؟ اس نے جواب میں صرف سر ہلا دیا. تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ وہ ساکت رہی. منشی کو گئے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا, لیکن ابھی تک بانو کی واپسی کے آثار نظر نہیں آئے تھے. بے چین ہو کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا, لیکن وہ باہر سے بند نکلا. بانو کے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند تھا, جبکہ پہلے یہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے. یقیناً یہ ابھی بند کیے گئے تھے اور ایسا منشی کی ہدایت پر کیا گیا تھا. میں نے دروازہ بجایا اور چلا کر کہا, کوئی ہے؟ آرام سے بیٹھو. باہر سے کوئی بولا. یہ گورکھا گارڈ کی آواز نہیں تھی جو ہمارے کمروں کے باہر پہرا دیتا تھا. منشی جی کہاں ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم. آرام سے بیٹھو. آرام کے بچے, جلدی سے منشی کو بلاؤ ورنہ میں تمہارا دماغ خراب کر دوں گا. وہ میری دھمکی کو محض دھمکی سمجھا تھا, لیکن جب میں نے 4 کلو گرام وزنی ڈمبل سے دروازہ بچانا شروع کیا تو وہ بوکھلا گیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ آرام کر رہا ہوں. میں اسی طرح آرام کرتا ہوں. اب جب تک منشی نہیں آ جاتا میں دروازہ بجاتا رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ جائے. یہ ٹھیک ہے کہ دروازہ مضبوط تھا, لیکن 4 کلو گرام وزنی ڈمبل کی مسلسل ضربوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. یہ بات باہر موجود آدمی بھی سمجھتا تھا, اس لیے اس نے مجبوراً منشی سے رابطہ کیا. چند ہی منٹ بعد منشی کی آواز سنائی دی. شہباز جی, آپ کیا کر رہے ہیں؟ 1.25 گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے اور بانو ابھی تک نہیں آئی. کیا اسے شملے سے لانا ہے؟ وہ یہیں موجود ہے, محفوظ ہے. بڑے کنور جی معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جتنی جلدی معاملہ سلجھا لیں اتنا اچھا ہے. تاخیر سے صرف بڑے کنور کو نقصان ہوگا, ان کو میرا ایک قطرہ بھی خون نہیں ملے گا. یہ دھمکی نہیں تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر بانو کو ذرا بھی نقصان ہوا تو یہ لوگ اب مجھ سے خون حاصل نہیں کر سکیں گے. منشی سے بات کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور بانو منشی کے ساتھ اندر آئی. اس کی حالت اچھی نہیں تھی, وہ لڑکھڑا رہی تھی. مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے آئی تو گرنے لگی. میں نے اسے بر وقت تھام لیا. اس نے سست لہجے میں کہا, شہباز آپ, میں یہاں سے کیسے گئی؟ یہ سازش ہے, میں تمہیں آرام سے بتاؤں گا. یہ بتاؤ اس وقت کیسا فیل کر رہی ہو؟ ٹھیک ہو. مجھے کوئی بو والی چیز سنگھائی گئی تھی. جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی اور کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. پھر منشی جی مجھے یہاں لے کر آئے. شہباز جی دیکھ لیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا ہوں منشی جی, آپ اسے لے جائیں. اسے بھی کوئی دوا دی گئی ہے, اس کا معائنہ کرائیں. میں ذرا بانو سے بات کر لوں, اس کے بعد میں بڑے کنور سے بات کرنا چاہوں گا. میں نے اوشا کی طرف اشارہ کیا. منشی نے میری بات پر غور کیا. کیا یہ ضروری ہے؟ سمجھ لیں زندگی اور موت جتنا ضروری ہے. منشی سر ہلا کر اوشا کا بازو تھام کر رخصت ہو گیا. میں بانو کو سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا. پانی پی کر اس کی حالت کسی قدر سنبھل گئی. میں نے اسے تفصیل سے بتایا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے بھرائی آواز میں کہا, میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. راج کنور مجھ سے کسی مقصد کے تحت ملا تھا. ہم ان کے قیدی ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اب تک بچے ہوئے ہیں. میری جان اور تمہاری عزت محفوظ ہے, لیکن ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کا مطلب ہے کہ اگلی بار کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ہم ان کے قبضے میں ہیں. اس کا دوپٹہ یہاں نہیں تھا. شاید اسے جب لے جایا گیا تھا تو راستے میں کہیں گر گیا ہوگا. کچھ عرصے میں اس کی جسامت میں بھی فرق آیا تھا. پہلے والے لباس اسے تنگ ہونے لگے تھے, اس لیے وہ میرے سامنے جھیپ رہی تھی. اس کی کیفیت محسوس کر کے میں اٹھنے لگا تو اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا, مجھے اکیلے رہتے ہوئے یہاں ڈر لگ رہا ہے. حوصلہ کرو بانو, میرے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا, اس لیے دعا کرو. ویسے بھی مجھے شاید کچھ دیر میں بڑے کنور کی طرف سے بلاوا آ جائے. آپ اس سے کیا بات کریں گے؟ دیکھو آ کر بتاؤں گا. میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا تو وہ سمجھ گئی کہ میں مائک کی وجہ سے کھل کر نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, میں آرام کرتی ہوں. اب بھی میرا سر گھوم رہا ہے. پتہ نہیں کون سی دوا دی تھی ان لوگوں نے. میں اپنے کمرے میں آ گیا. میری غنودگی غائب ہو گئی تھی. مجھے یقین کی حد تک شبہ ہونے لگا تھا کہ راج کنور کا اصل مقصد بڑے کنور کو صحت یابی سے روکنا تھا. وہ ٹھیک ہو جاتا تو اسٹیٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتی. فی الحال سارے معاملہ چھوٹا بھائی دیکھ رہا تھا اور بڑا بھائی اس پر انحصار کرنے پر مجبور تھا. میں کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے غور کر رہا تھا کہ مجھے بڑے کنور سے کس طرح بات کرنی چاہیے. رفتہ رفتہ خیال میرے ذہن میں واضح ہوتا جا رہا تھا. 7 بجے میں نے معمول کی ایکسرسائز کی. بانو بھی اٹھ کر آ گئی. اس نے میرا ساتھ دیا. پھر ہم نے لڑائی کی مشق کی. میرا خیال تھا کہ جلد نہ صحیح بڑا کنور کچھ دیر سے مجھے طلب کر لے گا, کیونکہ میں نے منشی سے واضح پیغام بھجوایا تھا. لیکن اس سارے دن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا, یعنی مجھے طلب نہیں کیا گیا. اس شام بھی میں نے بانو کے ساتھ مقابلہ کیا. اس بار میں نے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا اور اس نے جم کر مقابلہ کیا. وہ پوری قوت سے حملے کر رہی تھی کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا. کئی بار کامیاب کیے مگر زیادہ تر ماری کھائی. میں ہاتھ ہلکا رکھتا مگر جان بوجھ کر اس کی نسوانیت کو نشانہ بناتا. وہ گڑبڑا جاتی لیکن جلد سنبھل جاتی. وہ میرا مقصد جان گئی تھی, اس لیے خود کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کر رہی تھی کہ جب وہ کسی کے مد مقابل آئے تو اس کے جسم کے کمزور حصوں کو نشانہ بنانے کی وہ پوری کوشش کرے گا. اس لیے اسے پہلے سے تیار رہنا چاہیے.
اس سے لڑتے ہوئے میں خود 10 منٹ میں پسینے پسینے ہو گیا اور سانس بھی کسی قدر پھول گیا۔ ایکسرسائز کرنا الگ بات تھی اور کسی سے مقابلہ کرنا الگ۔ گھنٹہ ایکسرسائز سے مجھے اتنی تھکن نہیں ہوتی تھی جتنی اس 10 منٹ کے نمائشی مقابلے سے ہو جاتی تھی۔ یہ مشق صرف بانو کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی مفید ثابت ہو رہی تھی۔ بانو کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے کچھ ہائے وائے کی اور بولا، لگتا ہے آج مجھے بھی گرم پانی سے بات لینا پڑے گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اس بار میں نے اچھا مقابلہ کیا ہے، ہر بار پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے واش روم کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت بھی تھی۔ اگلے روز جب ناشتہ آیا تو میں نے پوری بھوک کے باوجود اپنی اصل خوراک کا صرف 1/3 کھایا۔ بانو حیران ہوئی۔ اس نے تشویش سے پوچھا، بس اتنا سا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ تب اتنا سا کیوں کھایا ہے؟ بس آج سے میں اتنا ہی کھاؤں گا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، میں اپنا خون اتنا رکھوں گا کہ خود زندہ رہ سکوں، اب میں کسی اور کو خون نہیں دوں گا۔ وہ میرا مقصد سمجھ گئی، خود اس نے ڈٹ کر کھایا۔ بانو نے کہا، آپ نہ کھائیں، لیکن مجھے تو آج معمول سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تم کھاؤ، کیونکہ تمہارے خون سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ دیر میں دل نواز خان آ کر برتن لے گیا۔ میں نے دوپہر میں بھی اسی طرح کھایا اور نتیجے میں پیٹ فریاد کرتا رہ گیا۔ دوپہر کو بھی میں نے اسی طرح کھایا، نتیجے میں پیٹ فریاد کرتا رہ گیا، لیکن میں نے فی الحال اس کی فریاد پر توجہ نہیں دی۔ میرے پیٹ کے ساتھ ساتھ بانو کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس طرح آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن مروں گا نہیں، البتہ خون دینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا، یہ کوئی دوسرا حربہ استعمال کر سکتا ہے آپ کا خون لینے کے لیے؟ تم فکر مت کرو، وہ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہیں میرا خون مخصوص مقدار میں میری مرضی کے مطابق ہی مل سکتا ہے۔ شام کی ورزش اور مقابلے میں ہی مجھے فرق محسوس ہونے لگا۔ میں جلد تھک رہا تھا اور سانس بھی پھول رہی تھی۔ اس بار بانو حاوی رہی تھی۔ میں اسے اتنی ضربیں نہیں لگا سکا تھا جتنی کہ گزشتہ روز مقابلوں میں لگائی تھی۔ وہ سیلف ڈیفنس کے طریقے بھی تیزی سے سیکھ رہی تھی۔ مقابلے کے بعد جب میں ہانپ رہا تھا تو اس نے رف پیڈ پر لکھا، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، اس طرح کمزور ہو کر آپ دشمن کا فائدہ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، تم فکر مت کرو، میں ایک حد سے زیادہ کمزور نہیں ہوں گا، اور ابھی تو کم خوراکی کا آغاز ہے، اس لیے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ جلدی میرا جسم اس کا عادی ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک سے کھائیں، لیکن ان پر یہی ظاہر کریں کہ آپ کم کھا رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر لکھا، وہ اس طرح دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بھیجے جانے والے اور بچنے والے کھانوں کی مقدار کا حساب رکھا جاتا ہوگا، اس سے انہیں معلوم ہوگا کہ میں انہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کچھ تو خوراک بڑھائیں، میں اپنی خوراک کم کر دیتی ہوں۔ اس نے اصرار کیا، نہیں، میں ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کر رہا ہوں۔ اگر میں ٹھیک سے کھاؤں گا تو میرے جسم پر اثر نہیں ہوگا۔ میں جسمانی طور پر کمزور نظر آنا چاہتا ہوں۔ بانو مجھ سے متفق نہیں تھی، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ بحث یا اصرار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ رات کا کھانا کم کھانے کے بعد مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی اور میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ بڑے کور کے ابتدائی رد عمل کے بعد میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس بھی تاخیر سے لے گا۔ اس دوران میں اپنا وزن خاطرخواہ کم کر سکتا تھا۔ ایک دن پہلے میرا وزن 82 کلو گرام تھا اور ایک دن میں کم ہو کر 80 رہ گیا تھا۔ اگلے روز بھی یہ معمول برقرار رہا۔ میں نے خوراک کم رکھی اور ورزش پوری کرتا رہا۔ ورزش سے مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بانو سے مقابلہ کرتا تو مجھے خاصا فرق محسوس ہوتا۔ اس روز بھی میری کم خوراکی کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ رات کے وقت بانو نے میری توجہ دلائی۔ اس نے کاغذ پر لکھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑے کور کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ یہاں مائک تو راج کور نے لگوائے ہیں۔ مگر کھانا تو منشی کی نگرانی میں بنتا اور آتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ میں اتنا کھانا نہیں کھا رہا جتنا کہ معمول کے مطابق کھاتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دل نواز خان نے اسے بتایا ہی نہ ہو، دل نواز خان کے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بانو کی باتوں میں وزن تھا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بڑے کور کو صورتحال کا علم تھا اور وہ کسی وجہ سے اب تک چپ تھا۔ میں نے ٹھوس خوراک کم کر دی تھی، لیکن جوسز لے رہا تھا، البتہ دودھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے جو جوسز آتے تھے ان میں اضافی منرلز اور وائٹامنز ہوتے تھے، اس سے میرا جسم کمزور ہونے کے باوجود منرلز اور وائٹامن کی کمی کا شکار نہ ہوتا۔ بہرحال میں کھیل کھیل رہا تھا اور میرا دشمن بھی کوئی چال چل رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ہم میں سے کامیاب کون ہوتا ہے۔